कहते हैं मर्द फितरतन पॉलीगैमिस्ट है। औरत के ऊपर मर्द के माँ बाप की टके की खिदमत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं लगाई। हमारे यहाँ का मर्द घर की गंद है जो देखी जा रहा है। आपको क्या लग रहा है औरत को किस नजर से देखते हैं? हमारे माशरे का पिसा हुआ तबका है खातून। मर्द का ये केस मैंने कभी नहीं देखा। औरत को बंद कमरे में भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। माँ को नहीं पता औलाद कैसे परवान चढ़ाते हैं। कि लड़की को लगता है कि शादी फंक्शंस का नाम होता है। वो लड़का जी बहुत अच्छा कमाता है, लड़की बहुत प्यारी है, चलो क्या करो शादी करो। दीन में तो ऐसा कोई नैरेटिव नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपको मैं खुशामदीद कहता हूं अपने पॉडकास्ट में। हमने इसका सिलसिला जो है अब शुरू कर दिया है। आपसे पहले से वादा था कि इंशाल्लाह इसका आगाज़ बहुत जल्द हो जाएगा। आप लोग कहा भी करते थे कि अली भाई आप क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपका साथ रहा तो इसमें मज़ीद बेहतरी लेकर आएंगे। ये हमारा पॉडकास्ट आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर इसका जो हमने आगाज़ किया है नाज़रीन, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सोशल इश्यूज़, सोशल बिहेवियर्स, हमारे माशरे के मसाइल और हमारे माशरे के जो हमारी जो अक़दार हैं उनके बारे में बहुत बात होती रही है। इसीलिए आज के अपने पॉडकास्ट में मैंने दावत दी एक ऐसी शख्सियत को जो पाकिस्तान भर में इस वक्त जाने जाते हैं क्योंकि वो बात करते हैं आपकी, मेरी, हमारे माशरे की, हमारे ख़ानदान के सिस्टम की, हमारे सोशल फैब्रिक के ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा नज़र रहती है। मैं बहुत मशकूर हूँ और मैं बहुत ही ममनून हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला क्योंकि वो बेसिकली एक एजुकेशनिस्ट हैं और एक उस्ताद के ओहदे पे फायज होने के नाते उन पर जो जिम्मेदारियां हैं वो ये हैं कि उन्होंने इस सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की तदरीस की जिम्मेदारी उन तक नहीं है, उन्होंने इस माशरे को भी कम से कम सही राह दिखाने का बेड़ा उठाया है। निशान जावेद साहब, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। जितना फॉर्मल मेरा इंट्रो था ना उतनी फॉर्मल हमारी गुफ्तगू होने नहीं जा रही। ये आप देख लें, गुफ्तगू हमारी जो है बड़ी खुली डुली होगी इस पॉडकास्ट में, इस इंटरव्यूज़ में जिसका सिलसिला हमने शुरू कर दिया नाजरीन। वो आपको वो कुछ सुनने को मिलेगा जो कि शायद बंद दरवाज़ों के पीछे खुसफुसा के हम लोग बात कर देते होते हैं, विस्परिंग कर देते होते हैं। हम उस हर टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह। ध्यान भी कैसे हैं? थैंक यू अली बुलाने के लिए, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। आजकल जिस तरह से आपने जो है ना वो एक बीड़ा उठाया हुआ है और डंडे के साथ उठाया हुआ है, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। ये बहुत अच्छा काम किया सर आपने कि जिस तरह से आप आवाम को, हमारे माशरे को बता रहे हैं कि वो जा किस तरफ रहा है, उसको जाना क्या चाहिए था, वो जा किस तरफ रहा है। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट सर। ये आई विल से ऑल प्रेज टू अल्लाह। इंसान बात करता है, अल्लाह इज्जत दे देता है। कोशिश जारी है, कोशिश तो बल्कि 15 साल से जारी है, लेकिन अब सिर्फ ये है कि वो बातें कुछ इंटरनेट पे क्यों थैंक्स टू द इंटरनेट, थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू इंस्टाग्राम, वो बातें बड़ी दूर तक गई और मुझे अंदाजा नहीं था कि वो लोगों के साथ इतनी रेजोनेट करेंगी, लेकिन यही बातें तो सालों से चल रही। बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी जो बातें निशान भाई जो सबसे ज्यादा लोगों में जो फैली हैं, वायरल हुई हैं, हमारे माशरे का पिसा हुआ तबका है खातून, औरत। अच्छा ठीक है, आपसे थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ भी रहेगा, मैं मर्द को भी उतना ही पिसा हुआ समझता हूं जितना औरत है, लेकिन आपने औरतों के हुकूक पे, औरतों के प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा बात की है। ये मोटिवेट किस चीज ने किया आपको? क्यों? क्या आपको, आप बीइंग अ मैन, आपको क्यों लगा कि औरत जो है वो इतनी कमजोर है, इतनी पिसी हुई है, मुझे उसकी आवाज बनना है? सर मैं आवाज तो हर एरिया के अंदर बात करता हूँ, लेकिन औरतों के अंदर देखें, हम जिस माइंड सेट से आते हैं, औरतों को जब देखे, मैंने पढ़ा, जब मैंने पहले तो यह कि औरत को एज अ सांचा समझा, अल्लाह ने बनाया कि ठीक है, ये डिजाइन क्या है। उसके बाद जब मैंने ये पढ़ा कि इसको हुकूक मिले क्या हुए हैं, पैदा ही होती है तो उसको हुकूक क्या मिलते हैं, ठीक है, और फिर मैंने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखी कि उसको माशरे में क्या मिलते हैं। अच्छा। मेरे घर में एक बहन है, ठीक है, उसकी शादी हुई हुई है। मेरे घर में मेरी वालदा को मैंने सारी जिंदगी देखा, अपनी पुप्पियों को देखा, खालाओं को देखा, कजन्स को देखा, बेटी है मेरी एक, बीवी है मेरी एक, और फिर आप एक स्टैंडर्ड माशरे में देखते हो कि औरतों के साथ क्या क्या कुछ होता है। और जब आप ये देखते हो कि अल्लाह ने उनको क्या दिया था और उनके साथ हो क्या रहा है, तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा तजाद है। अच्छा, उसने मुझे कंपेल किया कि इसके ऊपर सीधी सीधी ओपन बात क्यों नहीं चाहिए। एक मर्द ये डिसाइड नहीं कर सकता कि औरत को कौन से हुकूक मिलेंगे और कौन से नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये राइट मर्द को अल्लाह ने दिया ही नहीं है, औरत वो राइट्स लेके पैदा होती है। तो फिर ये क्यों कहा जाता है मर्द हाकिम है, शौहर हाकिम है? मर्द हाकिम नहीं है, मर्द कवाम है।
قوام میں اور حاکم میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ پروٹیکٹر ہیں, پرووائڈر ہیں, تو آپ کو صرف ایک عزت حاصل ہے کہ آپ فیملی کی لیڈ لے کے فائنل ڈیسیجن لے سکتے ہیں. اچھا, اور ڈیسیجن لینے کے بعد بھی آپ خوش نہ ہوں کیونکہ اس ڈیسیجن کی 100% رسپانسبلٹی آپ پہ ہے. ٹھیک ہے. بس اس کے علاوہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا جو دل کرے آپ کریں. اللہ نے یہ نہیں کہا, ملا نے تو کہا ہے نا کہ مرد مجازی خدا ہوتا ہے اور اس کو درجہ حاصل ہے خدائی کا. ایک حدیث ہے جس کے اوپر یہ بات ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز کرتا تو عورت کو کہتا کہ اپنے مرد کو سجدہ کرو. اس کی ریزن میں اگر آپ ڈیپلی گئے تو سمجھ میں آتی ہے. دیکھیے آج آپ کے گھر کے باہر چور ڈاکو آ جائے, سب سے پہلے باہر کون جائے گا ان کی گولی کھانے؟ مر جائے گا. ٹھیک ہے, رائٹ. ٹھیک ہے. اس عزت پہ کہ بھائی وہ تمہارے لیے ساری زندگی پرووائڈ کرتا ہے, تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے. جو تم سوچے 20-20 سال ایک باپ جو ہے نا وہ آگے سوچ رہا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, وہ معاشرے کی ساری کڑوی کو سہلی سنتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا میری بیٹی کچھ غلط کرے گی تو معاشرہ میری بیٹی سے پہلے مجھے گالی دے گا. ٹھیک ہے. فلاں کی بیٹی, ذیشان کی بیٹی نے دیکھو یہ کر دیا. میرا بیٹا اگر اچھا پرفارم نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ ذیشان کے بیٹے نے یہ کر دیا, میرے بیٹے کا نام تو نہیں لے گا. صحیح. میری بیوی کل کو کچھ غلط کر دے گی تو معاشرہ کس کو بولے گا؟ مرد کو بولے گا کہ ذیشان کی بیوی نے یہ کر دیا. ٹھیک. یہ جب وہ مرد لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو لیڈ لینے دو اور اس کو ڈیسیژن لینے دو. نمبر 2, مرد لاجیکل فیصلے کرتے ہیں بہت لانگ ٹرم کو ویو میں رکھ کے. ٹھیک ہو گیا. عورتیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کے اندر کیونکہ ان کو ماں بنانا تھا, ان کو بہت مائکرو مینجمنٹ کے لیول پہ اولاد کو وہ دیکھتی ہیں, وہ مرد نہیں دیکھ سکتا. تو وہ اتنے ایموشن سے فل نہ ہوں تو وہ کر نہیں سکتی وہ کام. میں کہتا ہوں مردوں کے پاس ایموشنز کا اسپیکٹرم ہی کام ہے. ٹھیک ہے. اور عورتوں کے پاس ایموشن کا جو اسپیکٹرم ہے نا وہ بہت ہیوج ہے. لیکن ہاں لانگ ٹرم ڈیسیژنز کے لیے بعض دفعہ آپ کو ایموشن لیس ہو کے فیصلہ لینا پڑتا ہے. اسی لیے مرد عورت میں محبت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس خزانہ ہے, اس کے پاس ذخیرہ ہے اس کا. دونوں ہی اس میں محبت کی ٹائپ کا فرق ہے, دونوں ہی ایک دوسرے میں محبت ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا. ہاں, ایسا نہیں کہا جاتا کہ عورت جو ہے وہ پروٹیکشن ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, مرد اپنے جذبات کی تسکین کے لیے وہ عورت کا سہارا لے رہا ہوتا ہے. نہیں, میں اس کو نہیں مانتا. یہ کسی ایک سرٹن کانٹیکسٹ کی حد تک بات ٹھیک ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میاں بیوی کی شادی میں یا کسی بھی شادی میں مرد کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ محبت سے پہلے عزت. بالکل یہ بات کہنا کہ مرد کو محبت چاہیے, اس کو محبت چاہیے, لیکن اس کی محبت کی فارم عزت ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اس کو اس فارم میں چاہیے. اس کو پہلے عزت چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو باقی بھی محبت کی فارم چاہیے, لیکن اگر عزت نہیں نا اس کو دے رہے اس کے لیے اس کی بیوی سے محبت نہیں کرتی. مرد کے لیے میننگ ہی ہے, مرد کا ڈیزائن ہی ہے. آپ اور میں سب برداشت کر سکتے ہیں, ڈس ریسپیکٹ برداشت نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہماری بیویاں ہماری عزت کرتی ہیں تو ہمیں وہ محبت لگتی ہے. صحیح. رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا, عورتوں کے لیے محبت اور سائے, اور ان کو پیور پہلے محبت چاہیے, عزت تو چاہیے لیکن ڈائریکٹ ایک ایکسپریشن, ایک افیکشنیٹ ٹائپ آف محبت چاہیے. ہمیشہ اتنی افیکشنیٹ ٹائپ آف محبت نہیں چاہیے, لیکن عورتوں کو ایک افیکشنیٹ محبت چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کے اندر بھی اگین میں اپنی باتیں نہیں کرتا, جان کے باتیں نہیں کرتا کہ اگر میری بات شاید غلط ہو سکتی ہے, لیکن ہم چلے جاتے ہیں کہ مولا علی نے کیا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھا, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایکسٹریم فارم آف رومانس اور لاڈ ہے جو انہوں نے کیا. اٹھا کے دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہماری ماؤں کو وہی چاہیے تھا جو وہ دے رہے, ان سے بہترین مرد تو کوئی نہیں, ان سے بہترین عورتیں تو کوئی نہیں. تو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ مولا علی کی اور اماں فاطمہ کی زندگی دیکھ. اچھا, اس میں کیا لاڈلی, یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا سر. دو باتیں میں آپ سے کروں گا. جب آپ ان کی ایگزامپلز دیتے ہیں تو حضرات ان کی ایگزامپلز میں ان کی ایک سے زیادہ شادیاں بھی کوٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک. اور دوسرا سوال اس کا بعد میں جواب دے گا کہ اگر مرد میں محبت کا مادہ عورت جتنا ہی ہے, یہ عورت بھی محبت اور مرد بھی محبت مانگ رہا ہوتا ہے, تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مرد عورت کی بے وفائی برداشت نہیں کرتا, عورت مرد کی بے وفائی برداشت کر جاتی ہے؟ بہت ویلڈ سوال ہے. پہلے پارٹ پہ آتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں بالکل جی شوق سے 4 کریں, پہلے اتنی ہمت پیدا کر لیں. آپ سے ایک نہیں سنبھالی جاتی. پاکستانی مرد ایک بیوی سنبھالنے کے قابل نہیں ہے. اچھا, قابل نہیں ہے, قابل ہی بہت نہیں بڑی ہے بات کر رہے ہیں جی.
ٹھیک ہے, ایک بیوی ہینڈل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری, تو آپ رونا شروع کر دیتے کہ اگر میں بیوی سنبھالوں یا ماں سنبھالوں. آپ پہلے مرد کے پتر تو بن جائے نا, پھر آپ 3 اور عورتیں اور 3 اور خاندانوں اور ان کے بچوں کی بات کریں تو پاکستانی مرد تو نہ مینٹلی فٹ ہے نہ سائیکولوجیکلی فٹ ہے 4 شادیوں کے لیے. پلیز یہ پاکستانی مرد بات نہ کیا کرے, ان سے ایک نہیں ہینڈل ہوتی, ایک کے خرچوں پہ ان کے رونے نکلے ہوتے ہیں. ہر محفل میں جا کے انہوں نے یہ رونا ہوتا ہے کہ ہماری بیوی نے دیکھو ہائے ہمارے ساتھ کیا کر دیا, ساڑی تے زندگی ہو گئی. ٹھیک ہے, تو پاکستانی مرد میں کہتا ہوں از ناٹ فٹ ٹو میری 4 women. نہیں ویسے یہ ٹھیک ہے, بڑی خطرناک بات جی میں منہ پہ کہہ رہا ہوں, یہ بات جن مردوں کو اعتراض ہے وہ آ کے بحث کر لیں. اچھا ٹھیک ہے, ان کو صرف ایک چیز اس میں نظر آتی ہے, حالانکہ اصل کام نکاح کا حقوق دینا ہے, لینا نہیں ہے. مرد کو لگتا ہے کہ میں مرد ہوں, میرے حق دو. ٹھیک ہے, اچھا جی, تو وہ جو آپ کے اوپر پہلے اللہ نے حقوق دینے کا کہا ہے آپ پہلے وہ دیں. آپ بڑے بنتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم بڑے, اچھا چلیں آپ پہلے حق کیوں دے کیوں نہیں رہے؟ بیوی آپ باپ ہیں, آپ اپنی بیٹیوں کو پہلے حقوق نہ دیں, اپنے بیٹوں کو پہلے حقوق نہ دیں تو آپ اچھے باپ ہیں. اچھا, تو میں اچھا میاں تب بنوں گا جب میں پہلے اپنی بیوی کے سارے حقوق ادا کر دوں گا. نمبر 1 کروں گا کب؟ جب مجھے پتا ہوں گے کہ یہ کون سے حقوق لے کے پیدا ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ میں بات کی ہے کہ عورت کے اوپر مرد کے ماں باپ کی ٹکے کی خدمت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لگائی. اچھا, تو پاکستان کے 90% گھروں کے اندر ایک بیوی سے ایکسپیکٹیشن کیوں ہے کہ وہ بہو ماں باپ کی خدمت کرے گی میرے. کیوں کرے گی؟ آپ کریں, آپ ہی کریں جا کے پھر اس کے ماں باپ. ٹھیک ہے, تو آپ کی والد اللہ نے نا آپ کے لیے عزت کی لگائی ہے, خوشی سے کرے, یہ اس کی چوائس ہے, یہ اس پہ زبردستی نہیں ہے. اور اگر کرے تو وہ احسان کر رہی ہے. مت سے کہیں اپنی ایگو سائڈ رکھ کے پہلے اپنی بیوی کا احسان مانے, کہے کہ میں احسان مند ہوں تمہارا کہ تم نے میرے ماں باپ کی خدمت کی ہے. پہلے اتنا ذات پیدا کر لینا, اتنا ذات تو مرد میں ہے. میں آپ کے بیٹھے بیٹھے کہہ دوں مہربانی آپ کی, میری بیگم ماں کھڑی ہے, آپ کی بڑی مہربانی. ٹھیک ہے, اس سے مردوں کو آگے بڑھ جاتی. بھائی میں نہیں یہ کہہ رہا, آپ کہتے ہو ہم مسلمان ہیں, اس کے اوپر جی ہم بڑا ماننے والے ہیں, تو بھائی پھر پوری مانو نا, پھر پوری مانو. اچھا اس کے بعد اجازت ہے؟ اجازت تو دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مرد کو اجازت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ نے مرد کو اجازت دی بھی ہے. اچھا, لیکن اگر تم نہیں پورے کرو گے حقوق, تم سے پہلی کے نہیں دیے جا رہے. اللہ نے کہا اگر ایک کو دے سکتے نا تو ایک ہی کرنا, یہ بھی تو کہا ہے اسی کے دعوے کا, اسی کے دعوے کا ہے. وہ والی بات ہے نا, ہم قرآن اتنا اٹھاتے ہیں جتنا ہمارا دل کرتے ہیں. تو قرآن میں لکھا ہے کہ نماز کے قریب مت جایا کرو, لیکن اس کے آگے لکھا ہے جب نشے کی حالت میں. ٹھیک ہو گیا, تو وہ 4 کی جگہ پہ بات ہے, اس کے آگے اللہ نے کہا بہتر یہی ہے کہ تم وہ ایک ہی کرو, کیونکہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو اگلی مجھے پہلا ایک سے انصاف نہیں ہو رہا, ایک کو وقت نہیں دیا جا رہا, بچوں کو وقت نہیں دیا جا رہا, ماں باپ کی ذمہ داری اٹھانی پڑ جائے تو ان کے رونے نکل آتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہم 4 کر لیں گے, باتیں کروڑوں کی, دکان پکوڑوں کی ہے اس بات. لیکن جب اب یہاں پہ تھوڑا سا میں چونکہ یہ اہل علم لوگوں کی بات ہے, اگلا سوال بڑا کنٹروورشل ہے, یہ بہت کنٹروورشل ہونے جا رہا ہے. بھائی آپ سب سے معذرت کے ساتھ, اور خواتین جو میری بہنیں مائیں دیکھ رہی ہیں ان کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ سر, یہاں پہ ان سے ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان سے 4 یا 3 برداشت نہیں ہوتی ہیں. وہاں پہ اللہ نے 70 کا وعدہ کیا ہوا ہے, کیا کریں گے؟ جنت میں تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ جنت ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں پہ نیگیٹیوٹی, نیگیٹو فریکوینسی, نیگیٹو سوچیں ہیں ہی. نمبر 1 یہاں مان گئے کہ نیگیٹو بات ہے, ہسبینڈ چار سے روکنا کہ نیگیٹو انرجی بات پھر لیڈ کر. اچھا, جب آپ ابھی اگر آپ 1 2 3 4 نکاح کرتے ہیں نا, تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری بیویاں ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی وائف کے گھر تھے, ہماری ماں, وہ حاجت کے لیے گھر سے باہر گئے, واپس آئے کنڈی لگی ہوئی. تو رسول اللہ نے کہا دروازہ کھولو. تو ان کی بیگم نے کہا آپ دوسری بیگم کے پاس گئے تھے, فلاں کے پاس. اچھا, میں نے کہا میں نہیں گیا تھا اس کے پاس, میں حاجت کے لیے گیا تھا. انہوں نے کہا نہیں آپ اسی کے پاس گئے تھے. تیسری دفعہ جب رسول اللہ نے کہا نہیں میں نہیں گیا تھا, تو ان کو خیال آیا کہ اوہ نبی تو جھوٹ نہیں بولتے, تو انہوں نے کنڈی کھولی. تو یہ ایلیمنٹ تو ہماری ماؤں میں تھا. یہ ہے, یہ بھی رہے گا. صحیح, دیکھیے ٹھیک, بات یہ کہ اللہ کا ایک ڈیزائن ہے اور اس میں خوبصورتی بھی ہے. صحیح, وہ جتنی شدت سے محبت کرتی ہے پھر وہ اس میں شراکت نہیں اس سے برداشت کرتی, لیکن اللہ نے آن دی ادر ہینڈ اس کو یہ ہمت دی ہے. پوائنٹ یہ نہیں ہے, پوائنٹ یہ ہے
کہ جنت میں جیلسی نہیں ہے. اچھا تو جب ہے ہی نہیں تو اس پہ تکلیف کیسی؟ یہ سوال تو اس پہ بیس ہے نا کہ دنیا میں آپ جیلس ہوتے ہیں. دنیا میں تو ہم آپ نے 4 گاڑیاں نہیں لے لی, میں مرد ہوں, میں آپ سے جلنا شروع ہو گیا, آپ کی ترقی ہوگی, میں آپ سے جلنا شروع ہو گیا. اگریڈ, یہ ساری جیلسی کہاں ہے؟ دنیا میں. لیکن جنت میں آپ کی جنت بڑی ہے یا چھوٹی ہے, مجھے کوئی جیلسی نہیں ہے. اچھا نیگیٹیوٹی اعمال اچھے ہوں گے, اس کو جو بھی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا ایکچولی کہ کس کے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے, بیگم کو پتا ہوگا جنت کے لیولز ہیں. اچھا یہ بھی بتا دوں, دنیا کی نیک بیگم ان 70 عورتوں کی سردار ہوگی اور وہ ان سے زیادہ خوبصورت ہوگی. ارے واہ, یہ بات کوئی نہیں بتاتا. اب آپ مجھے مرد کی نیچر بتائیں, جب اس کی دنیا کی بیگم ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے, وہاں پہ تو مرد جانا ہے. یہ بیلنس ہے. ارے واہ, کیا آپ یہ نہ سمجھیں. ارے واہ, یہ پوری ڈیٹیل ہے. آپ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میری بیگم سامنے. ارے یار آپ کے ساتھ ایک جوک بنا ہوا نا کہ ایک بیگم نے آ کے ایک میاں کو کہا کہ آپ کو پتا ہے نا جنت میں آپ کی دنیا کی نیک بیوی آپ کے ساتھ ہوگی. اس نے کہا میں نہیں آؤں جی جنت لائے. یہ بات فیصلہ کر لیجیے. میں اب آپ کے ساتھ باقی کے ساتھ یہ جوک سنا رہا ہوں. بات یہ کہ مردوں کے تو جو شوق ہے نا اس کے بارے میں ادھر بات نہیں کر سکتا, لیکن اللہ نے واقعی دنیا کی نیک اور دیکھیں جنت کی حور نے تو ادھر کا کشٹ کاٹا نہیں ہے نا. بے شک, کوئی شک. دنیا کی عورت نے تو ادھر کی تکلیفیں کاٹی ہیں نا. یہ اللہ کا اس کو انعام ہے, یہ اللہ کا اس کو انعام ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے بھی سب سے حسین ہوگی. ارے واہ, تو یہ مت سمجھے میک اپ خرچہ بچ گیا, میک اپ کا خرچہ ختم. جنت میں کوئی میک اپ نہیں ہے, کوئی آپ کو وہاں پہ خدا یا ستونا نہیں چاہیے. اچھا سر, وہاں پہ بھی ہوگا, وہ بھی ایک ڈیٹیل ہے. اچھا, اللہ دیکھیں جو چیزیں اللہ نے عورتوں میں انیٹ ڈالی, حسن کو پسند کرنا, حسین لگنا, کپڑے اچھے پہننا, گھر کا خوبصورت لگنا, یہ انیٹ ہے. نور کی پوشاکوں کا کہا گیا ہے. اگریڈ, اللہ ادھر بھی ان کو سب سے کمال زیورات دے گا, سب سے کمال جوڑے دے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ادھر جا کے نہیں ہوگا. اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہمارا کینوس یہی رکھتے ہیں اپنا, ماں بہنوں کی بات بھی ہو رہی ہے, ہمارے بھائیوں کی بات بھی کچھ کر لیتے ہیں. یہ ایک ہمارے استاد محترم ہے اور یا مقبول جان صاحب کو میں اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں مرد فطرتاً پولیگیمسٹ ہے, فطرتاً. ورنہ وہ اگر وہ کہتا ہے نا کہ وہ ایک وقت میں 4 کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے تو وہ 4 کے ساتھ انصاف میں محبت بھی کر سکتا ہے, فطرتاً یہ کہا گیا. لیکن اب میں پاکستانی مرد پہ آ جاتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے پاکستانیوں نے ترکی بہت جانا شروع کر دیا, تو ٹویٹر پہ سر ایک ٹرینڈ چلا تھا, کچھ ویڈیوز ہم نے وہاں جا کے بنائی پرورٹ پاکستانیز کے نام سے. وہاں پہ ہم نے کیا کیا, وہ ترکی ایک کھلا ملک ہے, وہاں پہ کپڑے بھی اس حساب سے لوگ پہنتے ہیں, آدھا یورپ ہے آدھا ایشیا ہے. تو ہم نے پھر کیا کیا, جا کے وہاں پہ ہم نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی, خواتین کو جو ہے وہ شوٹ کرنا شروع کر دیا, اور پھر ہم نے وہ عجیب عجیب طریقے سے, تو پرورٹ پاکستانی انہوں نے ہمارا نام رکھ دیا. میں پاکستان میں بھی جب کبھی فیملی کے ساتھ نکلتا ہوں, یا میری وائف یا مجھے کوئی اور فیملی ممبر یا اور کوئی خاتون بتاتی ہے کہ اس کے لیے ورک پلیس پہ کام کرنا, مارکیٹ میں نکلنا بڑا مشکل ہو گیا. I am going to use this particular word جو ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے, میں اس کا معیوب نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا استعمال ہو رہا ہے. ہمارے یہاں کا مرد اتنا ٹھرکی کیوں ہے سر؟ بہت اچھا سوال. ہمارے یہاں کا مرد ٹھرکی کیوں ہے, بہت اچھا سوال ہے, بہت بے تحاشا ٹھرکی ہے. ہاں, میں بھی یہ بات منہ پہ کہہ رہا ہوں. ایک تو اس کے اندر ٹریننگ نہیں ہے اس بات کی پراپر طریقے سے کہ عورت ہے کیا. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, ہمارے جتنے وہ علاقے ہیں جہاں پہ علم نہیں ہے, جہاں پہ ٹریننگ نہیں ہے, اور میں ٹریننگ کا ورڈ سے یوز کرتا ہوں کیونکہ ایجوکیشن اور ٹریننگ دو ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں, سمجھ رہے. ایک ہے کہ میں اسکول میں پڑھ رہا ہوں اور پھر ماحول ایسا ہے, ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ اور ایک اور وجہ اس کی بہت بڑی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ لنک ہوتی ہے اس چیز سے کہ ہمارے ہاں 30 سال 35 سال کی عمر تک ایک لڑکے کو امید بھی نہیں ہے کہ اس کی شادی ہونی ہے. شادی مشکل بھی بنا دی گئی. ایک تو ٹریننگ نہیں ہے نا کہ ارلی پارٹ ٹینز اور ارلی 20s میں اس کو تمیز نہیں ہے کہ ایک عورت کیا ہوتی ہے, اس کے اندر کیا چیز ہے جس وجہ سے آپ نے اس کی عزت کرنی ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اس کا رتبہ کیا ہے,
وہ عورت جس کو آج آپ ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں وہ اصل میں کسی کی ماں ہے, بالکل صحیح. کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, اور کل کو وہ ہر عورت ایک ماں ہوتی ہے. وہ تو کسی کی بیوی کو بھی نہیں چھوڑتے. رائٹ رائٹ. وہ کیا ہے کہ مردوں نے نہ اپنے آپ کو سمجھا نہ اس کانسیپٹ کو سمجھا. انہوں نے آدھا, جب میں جوانوں میں دیکھتا ہوں تو ایک مذاق ہے, ایک شغل ہے. یہ شغل نہیں ہے. عورتوں کو گھورتے رہنا, ان کو تنگ کرتے رہنا شغل نہیں ہے. نمبر 1 یہ ٹریننگ کا پارٹ ہے یہ, اور میں اس کا پارشل الزام پیرنٹس کو دیتا ہوں صحیح, جنہوں نے بٹھا کے نا کبھی بیٹے سے یہ کانورسیشن ہی نہیں کی. آپ بتائیں کسی گھر میں کانورسیشن ہوتی ہے؟ ہمارے گھر میں نہیں ہوئی آج تک. ہمیں اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسی کانورسیشن ہونی چاہیے. اگر باپ یہ بیٹھ کے بتائے کہ عورت کیا ہوتی ہے, اس کا ایک پارشل حصہ عورت کی ڈس رسپیکٹ کرنے کا میں بتاؤں کہاں پہ ہے, کیونکہ لڑکے نے باپ کو ماں کی کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے. میں بڑی سیدھی بات کر رہا ہوں. اس نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے گھر میں عورتوں کو عزت نہیں, اور تو چپ کر, تینوں کی پتہ ہے, میں دس رہے ہیں. عورت تو جو کینوس اس کو نظر آتا ہے نا آف لیسر انڈیویجول, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. میں ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں سر, بڑی مزے کی بات یاد آئی. اکثر ایسا ہوتا ہے اور ہم نے خود دیکھا ایسا نا, اور چپ کر بندے کو گل کرن دے, اور وہ بندہ بھی نہیں سمجھتے. حالانکہ رسول پھر مجھے وہیں جانا پڑتا ہے. اما خدیجہ کون تھی جس سے سرکار مشورہ لیا کرتے تھے. بے شک بے شک. تو آپ ایک غلط بات کر رہے ہیں, آپ کے اندر بٹھا دی گئی ہے, اور اس کو کیونکہ کوئی چیلنج نہیں, یہ تو بندہ بھی نہیں, بندے کو گل کرن دے. ٹھیک ہو گیا. بات یہ ہے کہ وہ اس لیسر آف اے بینگ دیکھتا ہے. نمبر 1 اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. نمبر 2 نمبر 3 سر, ایکسیس ٹو ایکسیسو پورن. اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات ہی مجھے کمپلیٹ کر دیجیے گا, کیونکہ کسی بھی سائڈ پہ لوگ اس کو نکال دیں گے. ایسا نہیں ہے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہمارے اندر جو علم جاتا ہے, جو سمجھ جاتی ہے, جو بلیف سسٹم جاتے ہیں, اس کے 2 راستے ہیں انیشل, آنکھیں اور کان. صحیح, بالکل ایسے ہی. جو آپ دیکھتے ہیں اور جو آپ سنتے ہیں, آپ سب سے زیادہ اس سے سیکھتے ہیں. بالکل صحیح. میرے پاس کیسز آتے ہیں, کیونکہ میں NLP پریکٹیشنر ہوں اور 1-on-1 سیشن میں ایسا لوگ لیتے ہیں. پاکستان میں اتنی عورتیں ہیں جو کہ آفٹر میرج ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک پورن سٹار کی طرح کریں, اور اس میں وہ سب باتیں وہ ہسبینڈ صاحب چاہتے ہیں جو کہ شرع بھی الاؤڈ نہیں کرتی. بالکل ایسے ہی ہے. عورت کسی کو نہیں بتا سکتی. اب آپ یہ مینٹل ٹول دیکھیں کیا ہے, اس کی میرج ایٹ اسٹیک ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس کی میرج ایٹ اسٹیک ہے, بڑا کچھ دین تک ایٹ اسٹیک آ جاتا ہے, اگریڈ, ایمان تک ایٹ اسٹیک آ جاتا ہے. لیکن وہ بندہ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتی, یہ کہاں جائے گی. آپ نے شروع میں پوچھا نا آپ عورتوں کے حق میں اتنی بات کیوں کرتے ہیں, دیر از ریزن. مرد کا یہ کیس میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کو بند کمرے میں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. عورت کو بند کمرے میں بھی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. کلائنٹس یہاں تک بولتی ہیں کہ ہمیں گھن آتی ہے اس آدمی سے. تو وہ فرسٹریشن اس نے کہاں سے اٹھائی ہے, فحش فلموں سے. جی کتنی کلائنٹس یہ آ کے مجھے کہہ چکی ہیں کہ ہمارا میاں پورن ایڈکٹ ہے, بچوں کی عمر 10 سال ہو چکی ہے, 12 سال ہو چکی ہے, شادی ہوئے ہوئے یہ ہو چکا ہے, اور وہ تباہ کر اب اس کے اندر روز ایک بندہ روز پورن کو کنزیوم کر رہا ہے, گند ہے جو دیکھی جا رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ عورت کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ خود بتا دینا. جو آپ کے اندر جی جو آپ کے اندر جا رہا ہے وہی باہر نکلے گا. علی بھائی دیر از نو وے کہ میرے اندر گندا کانٹینٹ جائے اور میرے سے باہر اچھی چیز نکلے. میرے اندر غلط علم جائے اور میرے سے باہر میری حرکتوں میں صحیح علم آ جائے. ایسا نہیں ہوتا. صحیح. تو اتنی کنزمپشن ہے اس معاشرے میں پورن کی. اچھا یہ بھی تو سوال ہے نا سر یہاں پہ اگین کہ ہمارا حالانکہ یہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں, بینڈ ہے, ہر طرح سے ایزی ایکسیس نہیں ہے, یو ہیو ٹو گو ٹو VPN, پتہ نہیں کیا کیا. یہ سرچ اتنی ارج کیوں ہے پورن کی؟ علی بھائی مجھے ایک بات بتائیں, جب بچہ بالغ ہوتا ہے جی یہ بہت سارے ملٹیپل پرابلم سے یہ چیز لنکڈ ہے, ایک چیز سے لنکڈ. ٹھیک ہے, جیسے میں نے پہلے ایک بتایا نان کی ٹریننگ ہے, گھر میں کوئی بات نہیں ہوتی. باپ جو ہے وہ فار ایگزامپل اس نے اپنی ماں کو بہن کو ڈسرسپیکٹ ہوتے دیکھا ہے. میرے پاس کیسز آتے ہیں باپ نے ماں بیٹی کو چپیڑے مار دی ہیں. مطلب از اٹ ریئلی نارمل, آر یو نارمل, از دیٹ ہیومن بینگ نارمل جو اپنی بیٹی کو مار سکتا ہے؟ اور میں چھوٹے موٹے خاندان نہیں بتا رہا, بڑے امیر خاندان بتا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا چوتھی اب ریزن جس پہ میں آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب یہ کیوں اس کے اندر ہوتا ہے, لڑکے کو پتا 30 سال تک میری شادی نہیں ہونی,
ارج اس کے اندر 13 سال کی عمر سے شروع ہو چکی ہے. اور مرد میں یہ ارج نا جی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, ٹھیک ہو گیا. اور جب اس کے دماغ پہ یہ بکواس سوار ہوتی ہے نا, اس کو اور سمجھ کچھ نہیں آتی. یہ سارے مرد جانتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک قصور اور بھی تو ہے نا سر, میں یہاں پہ 2 چیزیں پن پوائنٹ کروں گا. پہلی چیز یہ, اب یہاں پہ تھوڑی میں اپنے مرد بھائیوں کی سائڈ لینے جا رہا ہوں سر. دیکھیے آپ کو اور مجھے شادی کے لیے اگر اہل ہونا ہے تو آپ کو اور مجھے صاحب حیثیت بھی ہونا ہے, اچھی کمائی بھی ہونی چاہیے, ہماری گھر بھی ہونا چاہیے, ایک ریزنیبل گاڑی بھی ہونی چاہیے, اور لوازمات بھی پرووائڈ کرنے کی سخت ہونی چاہیے, پھر ہم ایلیجبل ہیں شادی کے لیے. عورت کا میئر ایگزسٹ کرنا, ایک خاص ایج میں پہنچ جانا اور اس کا صرف عورت ہونا وہ کافی ہے, اور پھر وہ اس ہونے پہ وہ تمام حقوق اس پہ آ جاتے ہیں, لاگو ہو جاتے ہیں کہ حقوق اس کو ملنے ہیں, کیونکہ وہ اس ایج میں پہنچ چکی ہے اور وہ عورت ہے. اب اس کے اگینسٹ مرد, جب تک مرد نہیں تصور ہوگا معاشرے میں جب کہ وہ تمام ٹارگٹس یہ اچیو نہ کر لے, تو یہ سمجھتے ہیں از اٹ فیئر؟ بالکل. میرا اس پہ جواب یہ ہے کہ اللہ میاں پہ جا کے FIR کٹوا دیں. اگر آپ کو اس پہ اعتبار ہے, اعتراض ہے, اللہ میاں پہ FIR کٹوا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس نے کہا تھا کہ آپ مرد اور میں مرد 22 سال کی عمر کے بعد ہی پیسے کمائیں گے؟ یہ نیریٹو کس نے بیچا ہمیں؟ ویسٹ نے بیچا, یا یوں کہتے ہیں ہمارے معاشرے نے بلڈ کیا. ٹھیک ہے, دین میں تو ایسا کوئی نیریٹو نہیں ہے. آپ 12 سال کے, آپ 13 سال کے کمانا شروع کریں. کیوں نہیں کما رہے آپ؟ نمبر 2, ہمارا ہی دین ہمیں سادگی کا حکم دیتا ہے. ہاں بالکل, ایسی عورت سے شادی نہ کریں جس کے چونچنے نہیں ختم ہوتے, میں منہ پہ کہہ رہا ہوں. اللہ نے تو کہا نکاح کرو اور مرد ولیمہ دے, اللہ نے کہا مہندیاں کرو, اللہ نے کہا مائیوں کرو, اللہ نے کہا باراتیں دو اتنی بڑی, اللہ نے کہا جہیز دو, اللہ نے کہا کہ پاگلوں والے پیسے لگاؤ, اللہ نے کہا پھر اس کے بعد ہنی مون پہ جا کے انسٹاگرام پہ تصویریں اپلوڈ کرو. نہیں, اللہ نے نہیں کہا تھا. آپ خود ذمہ دار ہیں اس کے, یہ آپ کی اپنی خواہشیں ہیں. آپ نے اپنے دماغ کو کہیں لنک کر لیا کہ اس سے آپ ایک واو لائف گزار رہے ہیں. Not true. بالکل صحیح, بالکل Not true. For example, میری شادی پہ بہت پھٹا پڑا تھا, میں نے کہا تھا جی میں نے مہندی نہیں کرنی, میں کیوں پیسے خرچوں؟ بالکل کیوں خرچوں بھائی؟ میں نے کمائے ہیں, میں 600 لوگوں کو لا کے روٹی کھلا دوں ایک رات کی, اور وہ جا کے اگلے دن صبح واش روم میں وہ نکال دیں, اور میرا 15 لاکھ روپے اڑ گیا. بھائی کیوں؟ میں 15 لاکھ روپے کی گاڑی خرید لوں, میں 15 لاکھ روپے کل اور آنے والے وقت کے لیے سنبھال لوں, میں 15 لاکھ کسی کاروبار میں انویسٹ کر لوں, میں جو مرضی کر لوں اس 15 لاکھ کا. 3 گھنٹے کے لیے کیوں؟ ٹھیک ہو گیا. آج کے لڑکے نے پہلے تو بیٹھ لیا, آپ نے ماماز بوائز کیسے بنائے ہیں, آپ نے کہا بیٹا 22 تک تو بیٹا صرف پڑھو. کیوں 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 پڑھو صرف؟ ہر بچہ پڑھائی کے ساتھ کام کر سکتا ہے, اتنا وقت ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے. لیکن جب آپ اوور پروٹیکٹیو ماں باپ بن جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے بچے کو آنچ نہ آئے, کیوں نہ آئے, کیوں نہ آئے؟ مجھے بتائیں, اسٹرانگ مین are created in difficulties, not in ease. True. So when mothers and fathers give ease to their sons, they're not really strong men. Yes. They're not strong men. اس کا خمیازہ پورا معاشرہ بھگت رہا ہے. ہمارا معاشرہ ویک مین کا خمیازہ بھگت رہا ہے. تو اب یہ جواب ملا, پوائنٹ بھی ویک کر رہی ہے اوپر سے اس کو. بالکل ٹھیک. یہ عادت بھی دیکھتا بھی ویک آدمی ہے بیسیکلی. جی ٹھیک ہو گیا. صحیح. ہر سینس میں آپ ویک مرد پروڈیوس کر رہے ہیں, اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ عورتیں. اس لیے پھر میں واپس آیا تو آپ کے پہلے سوال پہ, میں عورتوں کے حق میں ہوں. مرد کا کام تھا پرووائڈ کرنا, پروٹیکٹ کرنا, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا, ڈیفیکلٹی کے تھرو گزرنا. اگر آپ کو پرابلم ہے نا اپنے مرد ہونے پہ, تو سر اللہ میاں پہ کیس کر دیں. نعوذ باللہ. ویسے تو آپ اس مرد ہونے کی پریولیج بہت لیتے ہیں, لیکن مرد ہونے کے جو کام آپ نے کرنے ہیں نا وہ آپ سے نہیں ہوتے. ٹھیک. کیوں ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا خمیازہ آپ, مطلب اتنے ماما بوائز ہیں, میرے کپڑے نہیں مجھے ملے, ملا فلانا نہیں مجھے ملا, میری کانا نہیں مجھے ملا. وہ خود اٹھ کے لے لو, کیا پرابلم ہے اس میں؟ رسول اللہ کیا گھر میں جھاڑو نہیں مارتے تھے؟ بالکل کرتے تھے. یہاں کا امیر مرد میں کہتا ہوں جھاڑو مار کے دکھا دیں, اس کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا. ہاں اگر آپ کو نہیں مارنا نا, پھر آپ کی بیوی کو بھی نہیں مارنا, پھر میڈ کو مارنا. اگر آپ کو نہیں کھانا بنانا نا, میری بیوی کو بھی اگر نہیں پسند کھانا بنانا, ٹھیک ہے پھر میڈ نے بنانا. اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم کیا ہے؟ کہیں آپ کو حدیث لا کے دکھا دیں اماں خدیجہ سارا دن کچن میں گھس کے ہانڈی پکا رہی ہوتی تھی روز. ہاں لا کے دینا, مجھے لا کے دیں کہ اماں خدیجہ سارا دن کچن میں گھس کے ہانڈیاں پکا رہی ہوتی تھی اور پائے بنا رہی ہوتی تھی, اور وہ سارا دن یہ چیک کر رہی ہوتی تھی کہ سرکار کو کھانا مل گیا یا نہیں مل گیا. وہ کہتے بھی تو اچھا لگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند تھے. تو مرد کو اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ سادگی. مولا علی کو کیا تھے؟ بہت لیوش تھے وہ, ذرا بیچ سادگی تھی.
امیر ترین صحابہ کو اٹھا لیں, امیر ترین آل رسول کو اٹھا لیں, مجھے بتا دیں ان کی زندگی کیسی تھی. بالکل سادہ, چٹائی میں بیٹھتے. یعنی جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا تھا نا, اصل میں علی بھائی اس کے کور میں مقصد سے ہٹ جانا بھی ہے. دیکھیں یہاں پہ دوسرے پہ آنے لگا ہوں. اچھا, عورت کو بھی یہ آج کل لگتا ہے کہ اگر میں برانڈڈ کپڑے, برانڈڈ جوڑے اور یہ سب پہنتی رہوں گی نا اور سب ہوگا نا میرے پاس, ایکچولی میری ویلیو تب ہے. یہ نیریٹو اس کو پچھلے 25 سال میں بیچا گیا, اس سے پہلے یہ نیریٹو نہیں تھا. بالکل. عورت کو اللہ نے نسل پروان چڑھانے کا کام دیا, اس لیے اس کی اتنی عزت, یہ جو اتنی ویلیو اور اتنے حقوق اللہ نے اس کو دیا نا, وہ اس لیے دیا کہ اس نے یہ جو بچے ہیں نا, یہ جو نسل ہے, اس کو پروان چڑھانا, اور یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے. اس لیے آپ کو مجھے کہا تھا اس کی عزت کرو, اس کو پرنسس کی طرح ٹریٹ کرنا, کیونکہ وہ جو کام کر رہی ہے بہت امپورٹنٹ کام ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے. نہیں, انہوں نے کہا سوری. اب ہم نے obviously جب تک ہم اپنے ہر کھانے کی تصویر کو انسٹاگرام پہ نہیں ڈالیں گے تو کام کیسے چلے گا. اسی طرف آنا چاہ رہا, اگر ہم نے سیفائر نہ پہنا اور اعلان کا جوڑا شادی پہ نہ پہنا تو شادی نہیں ہوگی. اور ایک دفعہ پہنے. ہاں, اور آج کی لڑکی کو لگتا ہے کہ شادی فنکشنز کا نام ہوتا ہے. آج کے لڑکا اور لڑکی کو بھی شادی کا نہیں پتا کہ شادی کس چڑیا کا نام ہے. لڑکی کو بھی نہیں پتا, لڑکے کو بھی نہیں پتا. پوسٹ فنکشن چیز ہے. بالکل صحیح, شادی اس دن کا نام نہیں, وہ وہاں اس دن تک ساری تیاری ہوتی ہے. مجھے بتائیں کتنے لڑکا لڑکی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے میرے کمبائنڈ گولز کیا ہیں, آپ کا میرا بچوں کو لے کے ویژن کیا ہے, آپ کے میرے ویلیو سسٹمز الائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, آپ کا میرا لے کے بچوں کے دین کے بارے میں کیا خیال ہے, دنیا کے بارے میں کیا خیال ہے. یہ ڈسکشن تو شادی سے پہلے میرے حساب سے ہونی چاہیے. کبھی بھی نہیں ہوتی. وہ لڑکا جی بہت اچھا کماتا ہے, لڑکی بہت پیاری ہے, چلو کیا کرو, شادی کر دو, ویری گڈ. مسئلوں کا حل کیا ہے, شادی کر دو. لڑکا ٹھیک نہیں ہو رہا, شادی کر دو, شادی کر دو. او لڑکی جو ہے عمر نکل رہی ہے, شادی کر دو. یہ ہمارے معاشرے میں ہے شادی. تو جن ان بیسس پہ ہونے والی شادی کا رزلٹ آپ کو کیا لگتا ہے کیا نکلے گا؟ وہ پھر آگے سے ماماز بوائے نکلتے ہیں, ماماز بوائز بھی نکلتے ہیں, اور اس ماں کو نہیں پتا اولاد کیسے پروان چڑھاتے ہیں. وہ اس معاملے میں اس کے بعد علم ہی کوئی نہیں, نہ اس کی ماں نے اس کو بتایا, ٹھیک ہے, نہ وہ آگے بتائے گی, نہ وہ آگے بتا پائے گی. اس کو یہ پتا ہوگا کہ کارٹرز کے کپڑے پہنانے ہوتے ہیں بچے کو, یہ میرا ایز اے موم کام تھا, اور میرے بچے روز بہت کیوٹ نظر آنے چاہیے, باقی کوئی کام نہیں ہے میرا. بالکل صحیح. 2 گھنٹے کون سی ماں ہے جو آج بیٹھ کے روز لگا رہی ہے بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیوں کیا تھا, تمہارا مقصد حیات کیا ہے, تم نے کس قسم کا انسان بننا ہے, کس قسم کا انسان بڑا انسان ہوتا ہے, کس قسم کا انسان چھوٹا انسان ہوتا ہے, کون با ظرف ہوتا ہے, کون بے ظرف ہوتا ہے. آل رسول کی قربانیاں کیا تھیں اور کیوں تھیں, مجھے بتائیں. 9ویں 10ویں کو ہم کیوں رو رہے ہیں؟ قربانی پہ رو رہے ہیں, قربانی پہ رو رہے ہیں. ہم نے دی, ہم نے آج تک اپنے بچوں کو بٹھایا کہ بیٹا ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ یہ قربانیاں اس لیے دی تھیں, اور اس سے کیا پروان چڑھتا ہے, اور یہ کتنا بڑا کاز ہے. نہیں پتا ان کو, نہیں پتا سر. میں بڑی اوپن باتیں کر رہا ہوں, اس سے سب کو تکلیف ہوگی. مجھے پتا ہے, لیکن سر بات ہم نے اگر سچ آج نہ بولا, ماں نے ماں کا کام کرنا تھا, باپ نے باپ کا کام کرنا تھا. نہ باپ سے باپ کا کام ہو رہا ہے اس وقت, نہ ماں سے ماں کا کام نہیں ہو رہا. اور ماں کام تب کر پائے گی جب باپ ٹینشن دینا بند بھی کرے گا. اچھا, کیونکہ ماں کا ایک اور کام یہ بھی ہے کہ ساسو ماں کو پوچھ لو نا کہ انہوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. صحیح بات. کیونکہ میں بار بار بولتا ہوں کہ میرے سے تو اپنی امی کی خدمت نہیں ہو رہی, تو بیگم صاحبہ آپ کر دو. کیوں؟ آپ کی امی نے آپ کو پالا تھا نا سر, میری امی نے مجھے پالا تھا نا, وہ احسان میری ماں نے مجھ پہ کیا تھا نا, تو وہ احسان میں نے اتارنا نا. صحیح. اگر میری وائف مجھے اس میں ہیلپ کرتی ہے, اگین میں کہہ رہا ہوں, وہ احسان کا بدلہ احسان کے تھرو وہ اتاری ہے, تو اس کا آپ پہ احسان ہوا نا, تو آپ احسان مانیں. پاکستان کے سارے مرد اپنی بیویوں کو آج جا کے کہیں کہ ہمیں احسان ہے تمہارا کہ تم نے ہمارے میں تو کہہ دیا, ٹھیک ہے, صحیح کہے نا, مانے نا, اتنا ظرف پیدا کرے. دیکھیں ایک عورت کو نا یہ کام کرنے کے لیے, اگین یہ عورت یہ جو بچہ پروان چڑھانا ہے, بڑا فری مائنڈ چاہیے. ایک پرابلم اور بھی ہے سر, آپ نے جو بڑے اچھا ریلیٹ کیا, میں نے بات کچھ اور پوچھی تھی لیکن آپ نے جو ذکر کر دیا اس کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مرد, عورت کبھی اس مرد کو اب وہ کسی بھی فارم یا شیپ میں لیٹ گو بھی نہیں کرتی نا سر. وہ جو ماں ہے وہ اپنا بیٹا لیٹ گو نہیں کر رہی کہ اب اس کی شادی ہو گئی ہے, وہ ابھی بھی اس کا وہ پتر ہے اور اس کو اس سے وہ چیز چاہیے, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اب اس کا ٹائم بٹ گیا ہے. اور نہ ہی وہ بیوی چیز سمجھ رہی ہے کہ اس کی ماں بھی ہے, اگر یہ گھر آ کے پہلے ماں کے گوڈے پہ سلام کر لیتا ہے آ کے اور بعد میں میرے پاس آ جاتا ہے تو اٹس اوکے. ٹریننگ ہے نا سر, وہ بھی تو نہیں, وہ بھی تو برداشت نہیں کریں. سیلفش اوور آل معاشرے کی ٹریننگ ہی سیلفش ہے. عورتوں کی, اور سوری عورتیں بھی اوور ٹائم بہت سیلفش ہو چکی, they just can't think about anything else. اور اس میں بہت بڑا اگین ماحول ہے. اگر میری بیوی کی 10 دوستیں کہتی ہیں میں نا اپنے میاں کو قابو کر کے رکھا ہوا ہے, تو اب ٹریننگ ہو رہی ہے سر یہ بیٹھ کے,
تم بھی ذرا قابو کر کے رکھنا, یہ ساسیں جو ہے نا بہت گھس جاتی ہیں اندر. اچھا ساسو ماں ویسے ہی انسیکیور ہوئی ہوتی ہے, اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے ایک اور ماں آ گئی ہے. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے, ایک اور ماں. وہ خلیل الرحمان کنور صاحب بھی کہتے ہیں, ان کی بات ریکارڈ کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی عورت ساس جو ہے نا وہ بہو سے جلس نہیں ہوتی, وہ بہو کے اندر کی ماں سے جلس ہوتی ہے. کیا جملہ ہے واقعی. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ بالکل صحیح. تو یہ بیلنس کریٹ کرنا مرد کا بھی کام ہے کہ اس کو آنا چاہیے کہ ماں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اس کو آنا چاہیے کہ بیوی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. بالکل صحیح. آپ کریں نا ہینڈل. بالکل ٹھیک. ہاں اس کے اندر ماں زیادتی کرتی ہے, مرد میں پھر اتنی اخلاق کی ضرورت ہونی چاہیے کہ ماں یہ زیادتی ہے, یہ میرے اللہ نے الاؤ نہیں کیا. اور بیوی کو بھی یہ بتانے کی اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے کہ یہ زیادتی ہے, یہ میرے نافرمانی کا ٹھپا لگ جاتا ہے, نا خلف ہونے کا ٹھپا لگ جاتا ہے. وہ ٹھپا دیکھیں, ٹھپا لگوائیں, برداشت کریں. آپ مرد کس کام کے اگر آپ نے برداشت نہیں کرنا, مشکل کام ہے, بتا رہا ہوں میں آپ کو, مشکل کام. میں کہہ رہا ہوں اس میں میں واقعی پچھلی پوڈ کاسٹ میں بولا ہے کہ اللہ میاں نے مرد کو کوئی رائٹ نہیں دیا, صرف ذمہ داریاں دی ہیں, ذمہ داریاں پڑی ہیں. لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ شادی شدہ مرد جو نیکی کرتا ہے اس کا ثواب ڈبل ہے. اچھا شادیاں کریں, رسپانسبلٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہم دنیا میں عیاشی کرنے آئے نہیں تھے. بالکل صحیح. میں نے کمال کی لائن سنی اور وہ واقعی میں جب سوچتا ہوں میں کہتا ہوں یہ بات جتنا ڈیپ چلے جاؤ سوچ لو, اصل میں یہی بات ہے. ہم دنیا میں اچھی زندگی جینے نہیں, اچھی موت مرنے آئے ہیں. ارے واہ, ہم دنیا میں اچھی زندگی جینے نہیں, اچھی موت مرنے آئے ہیں. مقصد اچھی موت مرنا تھا. ارے واہ, اچھی زندگی جینا, عیاشی جنت میں کرنی تھی. ہم نے کیا کیا, ہم نے دنیا کو جب سے جنت بنانے کی کوششوں میں ہم پڑ گئے ہیں, انگزائٹی بڑھ گئی ہے, ڈپریشن بڑھ گیا ہے, ہمیں ہر وقت ہم ناخوش ہیں, ہم ہر وقت کمپیرزن میں ہیں, ہمیں ہر کسی کا گھر نظر آ رہا ہے, گاڑی نظر آ رہی ہے, ہم راضی نہیں ہیں کسی چیز پہ. ہم کسی چیز پہ راضی نہیں ہیں. کھانا حالانکہ سب کو مل رہا ہے, چلو یار گاڑی نہیں ہے نا کسی کے پاس, بائک ہے, تو رسول اللہ نے تو پیدل زندگی گزاری ہے, پتھر پہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں. آپ نے, میں نے, کسی نے یہاں پہ بیٹھے ہوئے آج تک میں کہتا ہوں پاکستان کی عوام میں کسی نے پیٹ پہ پتھر باندھا نہیں باندھا. بیسیکلی ہم ناشکرے ہو چکے, عورتیں بھی مرد بھی. ہم جسٹیفائی کرتے ہیں کیونکہ میرے سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی اس لیے میں یہ کر رہا تھا. کیوں آپ کو علم حاصل کرنا آپ پہ فرض نہیں تھا؟ میری ماں نے دیکھے جی مجھے یہ کہہ دیا تو میں نے یہ کر دیا. کیوں اللہ کا علم آپ پہ حاصل کرنا فرض نہیں بالکل تھا, اور عقل بھی دی گئی تھی. ٹھیک ہے, عورتیں کہہ دیں گی ہم نے تو یہ اس لیے کیا کیونکہ ہماری امی نے یہ کہا تھا. کیوں, امی خدا ہے, رائٹ. میری دوستوں نے مشورہ دے دیا تھا. کیوں, آپ نے چیک کیا اس کو جا کے کہ یہ علم ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. بے شک نہیں ہو سکتے. علم حاصل کرنا مقصد تھا, اچھی موت مرنا مقصد تھا. علم چھوڑ دو. مجھے بتائیں آج ایک مرد کی اچیومنٹ کیا ہوتی ہے؟ میں نے گھر لے لیا, میں نے گاڑی لے لیا, میں نے رولیکس لے لیا. انہوں نے لے لیے, انہوں نے لے کے پتا چلیا کہ کخ میری زندگی تے فرق کوئی نہیں پیا. پتا چل گیا انہوں کی کردا ہے, انہوں دا اندر خالی ہے, انہوں لوکاں نو بلاندا ہے آؤ میری تعریف کرو, کھانے پہ آئے نا جی, کبھی آئے نا جی, بیٹھے نا جی, یہ جی بس ہم نے جی وہاں سے منگوایا تھا. ارے واہ, 5 مرلے کا گھر بنا لے, 3 مرلے کا گھر بنا لے, 2 کنال کا گھر بنا لے, اینڈ اس کا یہی ہے. اچھا جی, عورتیں اندر سے خالی ہیں, کیا ہوگی؟ میں یہ آبزرویشن بتا رہا ہوں اپنی فیملی, آؤٹ آف فیملی, فرینڈس. عورتیں بیٹھ گئی ہیں ٹیبل کے اوپر, ٹاپک آف ڈسکشن کیا ہے؟ ساس میاں کتنا گھٹیا ہے, تم نے یہ بیگ اور جوڑا کہاں سے لیا, بچے بہت تنگ کر رہے ہیں آج کل کے بچے, او مائی گاڈ. یہ سارے پرابلمز ہیں. یہاں پہ کہیں علم کی بات ہوئی نہیں, دین کی بات. مردوں کی محفل پہ چلے جائیں, مردوں کے جنازے پہ کھڑے ہوئے چلے جائیں, کاروبار تو کتنے پیسے کمائے, تو کتنے پلاٹ لیتا. اوکے, اب میں جب اس کو نیوٹرلی آبزرو کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہو کیا رہا ہے. یہ ڈسکشنز روز ہو رہی ہیں, سالوں سے ہو رہی ہیں. اسی حالت میں اگر مر گئے تو نمبر 1 اچھی موت تو یہ نہیں, نمبر 2 یہ پرابلمز کبھی حل نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کے سلوشن کا علم حاصل کرنا شروع نہیں کیا. اور ماں باپ بھی ماشاءاللہ 70 سال کے ابا اور 65 سال کی اماں بھی کبھی آپ کو نہیں کہیں گی کہ بیٹا علم علم پیسے کما رہے جی, میرا منڈا بڑا سیٹ جا رہی ہے. ابو کی شوخی اب سن, یہ ابو 70 سال کے بیٹھے اپنے دوستوں میں, تیرا بیٹا باہر ہوں, ہاں میرے پتر نے بڑی اچھی جاب ملی, وہ بھی کاروبار بہت, یہ ان کی شوخی. علم سے خالی 70 سال کا بندہ بھی ہے, علم سے خالی 65 سال کی عورت بھی ہے, علم سے خالی آج 30, 40,
20 ہر کوئی علم سے خالی ہوا ہے. جب آپ علم سے خالی ہوتے ہیں نا سر تو پھر زندگیاں خالی ہونا شروع ہوتی ہیں. بہترین بات. مولا علی کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ بڑے کیسے ہیں؟ علم ہے. بے شک کوئی علم ہے نا. بے شک علم ہے. میں کہتا ہوں, میں نے یہ بات ایک عالم سے سنی اور کمال بات تھی. وہ کہتے ہیں پالتو کتے اور آوارہ کتے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ پالتو کتے اور آوارہ کتے میں فرق کیا ہے؟ کافی واضح فرق ہوتا ہے. نہیں, پالتو کتا پاک ہوتا ہے, آوارہ کتا ناپاک ہوتا ہے. پالتو کتا پاک کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اس کو اپنے مالک کا علم ہوتا ہے. ارے واہ واہ واہ. ہمیں نہ اپنا علم ہے نہ اپنے مالک, نہ اپنے مالک کا علم ہے, تو پھر سوسائٹی میں یہ سب ہوگا. ارے واہ. ہم نے کتاب پڑھنے کے کلچر کو گھر میں ڈالا, ہم نے اس پہ کوئی ریوارڈ سسٹم سیٹ کیا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ ملے گا کتاب ختم. رات کو پورا پاکستان یوٹیوب اور نیٹ فلکس پہ بے شک ایسے ہی کانٹینٹ کنزمپشن ہے, اور گندا کانٹینٹ کی کنزمپشن ہے. ہیلو جی. ارے یار سر میں اسی پہ آنا تھا. میں نے ٹھیک ہو گیا, اسی پہ آنا یہ کانٹینٹ ہے, اسی پہ آنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ السلام علیکم, ٹھیک ہے, یہ کانٹینٹ کنزیوم ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ انسان بڑا ہو جائے گا؟ مجھے آل رسول کا کانٹینٹ بتائیں جو وہ کنزیوم کرتے تھے. آپ کہتے ہیں بڑے بہت بڑے انسان تھے, مجھے بتا دیں. کانٹینٹ تو ہر دور میں تھا, اب تو صرف فارم آف کانٹینٹ بدلا ہے. بے شک بے شک ایسے ہی. ویڈیو آ گئی, آڈیو آ گئی, یہی بدلا ہے نا. اور کیا بدلا؟ تو کانٹینٹ یہ تھا نا کہ آل نجران کے جو عیسائی تھے جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ہار جائیں گے مباہلہ, ہم نہیں جیت سکتے ان سے. کانٹینٹ تو پھر وہ تھا نا سر, علم تھا. کانٹینٹ علم اصل میں آپ کا یا بڑھا رہا ہوتا ہے یا تباہ کر رہا ہوتا ہے. بے شک بے شک. ہم نے گھروں کو علم سے خالی کر دیا, گھر اندھیرے ہو گئے. دھیان بھائی یہ میرے بڑے دل کے قریب ہے. ہم نے خواتین کی بات کی, ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کی بات کی. کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ یہ جو آج کل ہے ٹک ٹاک ہے, ویڈیوز ہے, چاہ رہا ہے کہ گھر کی عورت جو تھی نا سر, اس نے اس گھر کی عورت کو لا کے سڑک پہ بٹھا دیا اس ایک چیز نے. یہ کیا ہو گیا ہے سر؟ میں مانتا ہوں کہ مردوں کی بہت زیادتیاں بہت غلطیاں ہیں, لیکن یہ جو ایک ہے کہ مجھے سوشل میڈیا سٹار, مجھے ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانی ہے, اور مجھے اچھا کپڑے بھی کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے معاشرے کے اندر, وہ بھی کمپٹیشن ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفلوئنسرز جو باہر کے ملک میں ایکسس مل گئی نا, پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ دبئی میں بیٹھا, امریکہ میں بیٹھی خاتون جو ہے وہ اپنی کسی اور کی لیمبورگینی کے سامنے تصویر کھینچ رہی ہے, تو چونکہ مجھے بھی چاہیے تو میں ایک لڑکا ڈھونڈوں گی یہاں پہ جس کے پاس اچھی لیمبورگینی ہے, تو میں آئی ول بی بوائے فرینڈ, اور پھر میں اپنے باپ کے ساتھ کہوں گی ویڈیو بنا کے کہ میں پرینک کرنے جا رہی ہوں بابا کو کہ آئی ہیو اے بوائے فرینڈ. تو میں اگر ایسا باپ ہوں تو میں تو شاید ایک لگا بھی دوں اس کو. یہ جو کلچر یہ بیڈ ہو گیا ہے کہ میں نے بچوں سے پوچھا یونیورسٹیز میں جا کے آپ کیا بنیں گے, انہوں نے کہا ڈگری لینے کے بعد ہم یوٹیوبر بنیں گے, کیونکہ پیسہ بھی بہت ہے اس میں, ہم یہ سب کچھ اس وجہ سے کریں گے کہ اس میں پیسہ ہے اور ایزی ایکسس ٹو منی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے سر اس کی بیس بھی کیا ہے, یہ کیا اس کی بیس بھی کیا ہے, مقصد حیات, اس کی بیس پہ بھی وہی ہے, علم غلط ہو گیا. آپ کو پتا چل گیا کہ وہ میری زندگی کا مقصد ہے پیسہ, پیسہ ہوگا عزت ہوگی, آپ نے عزت کو پیسے سے جوڑ دیا, آپ نے ریکگنیشن اٹینشن کو پیسے سے جوڑ دیا. آپ کو لگا کہ اٹینشن زیادہ ضروری ہے, پیسہ زیادہ ضروری ہے, یا علم. ٹھیک ہے, انسان نا جو علم اس کے پاس ہوتا ہے اس کے خلاف کبھی نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے, چند علم ہے, جیسے میٹھا نہیں کھانا مجھے پتا میں اپنے علم کے خلاف کر لوں گا. جانور تو بالکل اس علم کے خلاف, یعنی بکری کبھی گوشت نہیں کھائے گی, نہیں کھا, ایسے ہی ایسے ہی. چیتا کبھی نہیں گھاس نہیں کھائے گا, وہ اپنے علم کے خلاف نہیں کرتا. انسان اپنے علم کے خلاف کچھ کیسز میں بالکل نہیں کرتا, کچھ کیسز میں کر لیتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, لیکن وہ جو پورا فنکشن کر رہی ہے مشین, وہ اپنی ہم ان پٹ جو جا رہا ہے نا ہمارے اندر, اسی کا آؤٹ پٹ ہم نکل رہے ہیں. آج کی لڑکی کو پتا یہ ہے کہ تمہاری عزت نہ کم کپڑوں میں ہے. ہاں, وہ اس علم کا کیا کریں؟ یہ علم آیا کہاں سے؟ جب آپ اپنے علم کو بھول گئے. ایک حدیث ہے کہ کبھی کافر کے دیے سے روشنی مت لینا, اور ہم نے کافر کے دیے سے روشنی لی ہے. ہم نے تو پورے جہان روشن کیا مطلب اپنا اسی کے دیے سے. بالکل. کیوں؟ کیونکہ اس کا علم خالی ہے. اب جب عورت کا مرد کا علم ہی یہ ہو گیا کہ پیسہ اور ننگا, اچھا ننگا پن کریں گے پیسہ آ جائے گا, ایسے ہی آج کے مل جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں ظلم یہاں پہ بھی آتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امیر نے نا غریب کو صحیح ٹریٹ نہیں کیا. اسی کیا مزارہ ہی رہے گا, اسی کیا تینوں حق نہیں دے گا.
बिल्कुल सही. गरीब हम नहीं चाहते कि अमीर हो जाए, हमें तकलीफ होती क्योंकि हमारी ईगो को गवारा नहीं करती. बिल्कुल ऐसे ही. ठीक हो गया. और गरीब हमने को गरीब भी का लगा- हक मारा, उसको अदालत के अंदर इंसाफ नहीं दिया, तो फिर वो कहता है कि अब पैसा चाहिए, जैसे मर्जी चाहिए. अब उसने जब आपने उसका हक मारा ना, यस आप कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे हमारे घर के नौकर हैं, 25 साल से हमारे पास है. सवाल आपसे ये है, 25 साल से आप कितने बगैरत हैं, आपने उनको ग्रो नहीं करने दिया. असल आप बात ये बता रहे हैं. यस वेरी ट्रू वेरी ट्रू. बड़े अच्छे हैं जी, 30 साल से. इसकी माँ भी हमारे घर काम करती थी, ये भी हमारे घर काम करती है, ये बच्चे भी हमारे घर काम कर रहे थे. अच्छा, आप काफी बड़े लानती हैं. हाँ हमने पूरी यानी जनरेशन आपने को पूरी जनरेशन को ग्रो नहीं करने दिया बिल्कुल सही. क्योंकि आपकी ईगो गवारा नहीं करती. सर इस जनरेशन में से जब एक निकलेगा ना जिसकी बस हो जाएगी, फिर वो कहेगा पैसा आना चाहिए, जैसे मर्जी आए. वेरी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल true. क्योंकि अगर गरीब जाके चर्च का इलाज ले सकते हैं, नहीं ले सकते बिल्कुल ही. चर्च गोश्त आज मटन खा सकते हैं गरीब. नॉट एट ऑल. आज मुझे बता दें, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है गरीब? ये सब नहीं कर सकता. आपको और मुझे असल में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर वो ये कर रहा, हाँ ठीक है, क्योंकि हमने उनका हक मारा. ठीक है. आप वो जिस मीन से पैसा कमा रहे हैं वो ठीक है. उसके लिए फिर हलाल हराम में फर्क नहीं रहेगा ना सर, क्योंकि फकर कुफर तक पहुंचा देता है. सर इसी बात पे हम अपने पॉडकास्ट को साथ भी एंड करते हैं, क्योंकि आई विश हमारे पास और टाइम हो, हम ज्यादा बात करें. ये वो चीजें हैं जो कि अगेन लोग सोचते हैं लेकिन कभी शायद डर के मारे बात नहीं करते या उनको अल्फाज नहीं मिल रहे होते. मैं आपका इसलिए शुक्रगुजार हूं कि आपने इन सोच को, इस तरह के खदशात को, ये डर होता है हमारे ज़हन में, हमारे दिलों में कहीं ना कहीं, आपने उनको अल्फाज. ये आखिरी बात मैं अभी भी कंप्लीट नहीं कर पाया. और नहीं, आप प्लीज कंप्लीट करें. एक तो ये हो गया ना कि उसके पास पैसे नहीं. ठीक है. नंबर 2, इल्म. पहला इल्म है, ठीक है. इल्म गलत. दूसरा, अब उसको पैसा चाहिए, ठीक. जैसे मर्जी चाहिए. आप माशरे में ये रीत डालें कि आप साइकिल वाले को इज्जत दें, आप अपने घर के नौकरों को उसी प्लेट में खाना खिलाना शुरू करें, उनके बर्तन अलग ना करें, उनको ये ना कहें सोफे तो थले बह. जो नफरत का बीज और आग आप उसमें पिरोते हैं ना, उस वक्त आपको आइडिया भी नहीं है. अच्छा जी, उसके बाद आप क्या कहते हैं, ये वो लोग भी हैं जिनकी गाइडेंस नाम की कोई चीज नहीं है ही नहीं. बिल्कुल सही. उनको सिर्फ ऑप्रेस किया गया ना सर. नहीं, गाइडेंस वैसे भी नहीं है. ठीक है. एक मिडिल क्लास का लड़का, वो स्कूल भी जाता है, कॉलेज भी जाता है, माँ बाप मसरूफ हैं, उनकी बात नहीं हुई इस बारे में. या माँ बाप भी जाहिल हैं, जिनको इल्म ही नहीं था, जिन्होंने बच्चे में ट्रांसफर नहीं किया. अगर माँ बाप को इल्म था तो उनके पास वक्त नहीं था कि बच्चे से बात कर सके कि यार ये ठीक है या ये ठीक नहीं है. ठीक है. बेटा है, वो देख रहा है कि माँ ठीक कपड़े नहीं पहन रही, उसको तकलीफ हो रही है, लेकिन उसको शट अप कॉल मिल जाती है, तो फिर वो करना ठीक है. क्योंकि बच्चे का 14 साल तक इल्म ना, 12-13 साल तक, क्योंकि जब तक उसका फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ होता, उसके बाद रैशनल नहीं होता. उसके लिए सारा कुछ वो ठीक होता है जो माँ बाप कर रहे हैं. अगर उसका इल्म उस वक्त ये डेवलप हो गया कि गलत चीज को वो ठीक मानना शुरू हो गया, तो अब आप इस इल्म को, बड़ा मुश्किल है इस इल्म को ठीक करना. यानी कि वो पहले ही आपको तरबियत करनी चाहिए थी. जी, ये काम पहले 12-13-14 साल में है. ओके. देखिए ना, बालिग होने के टाइम के राउंड ही फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है. अब उसकी रीजनिंग, रैशनल की एज यस तब आती है कि वो एनालिसिस कर सकता है, क्रिटिकली थिंक कर सकता है. उससे पहले तो वो कर ही नहीं सकता था. उससे पहले तो जो इल्म आपने उसमें इंस्टॉल किया, उसने उसी को 100% सच माना है. तभी नमाज 7 साल में, अगर रोजे की बात हो रही है, 10 साल पे गया कि अब इसको करो. 14 साल तक डिसिप्लिन करो. और 14 साल के बाद जैसे ही रैशनल दिमाग आ रहा है ना, फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरा डेवलप हो गया, अल्लाह कह रहा है दोस्त बन जाओ. अरे ये पूरा मैच करता है उस. ठीक है. लेकिन जब हमारा अपना इल्म अली भाई गलत हो जाएगा, जब हम गरीब का हक मारते रहेंगे, जब हमारे बच्चों की तो ईद होगी, गरीब के बच्चों की ईद नहीं होगी. बिल्कुल सही कह. ठीक है. जब हमारा बच्चा तो नाइकी पहने, लेकिन गरीब का बच्चा बाटा पहने, नवे जूते पाते ले ने, तू की करने ने. मेरे बच्चे दी बर्थडे होए, पर मेरे ड्राइवर दे बच्चे दी बर्थडे ना होए. बिल्कुल सही. ठीक है. ओदा दिल क्योंकि नहीं हैगा, तेरा दिल नहीं होना चाहिए क्योंकि तू गरीब है. फिर कहेगा ठीक है, मैं जिਵੇਂ मर्जी पैसे कमा रहा हूं, तुझी किहड़े मैनू देते संजय, एतराज कर रहे हो बैठ के. ये पैसे कमा के सब कुछ लबना है तो ठीक है. बाकी जो जवान नस्ल है उसको तो टोटली इल्म से खाली हो चुके हैं. वो मैं बात पहले कर चुका हूँ. जब इल्म गलत होगा, प्रोडक्ट यही निकलेगा जो आपको नजर आ रहा है. वो घरों के अंदर भी निकलेगा, वो यूट्यूब पे भी निकलेगा, वो हर जगह निकलेगा. हमारा इल्म गलत हो गया,
ये है। सर इट वाज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन। हमारा ये पॉडकास्ट का जो आगाज है वो इतने अच्छे तरीके से हुआ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि होगा, बट इस तरह से होगा। मैं खुद चूंकि इस शोबे से ताल्लुक रखता हूँ पिछले 15-16 साल से, लेकिन ये वो वक्त था कि जब मैं आंखें फाड़ फाड़ के निशान भाई की बातें सुन रहा था और अमेज हो रहा था। बट अगेन सर थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में और इजाफा करे। अल्लाह ताला हिम्मत दुआ, अब मैं दुआ में शामिल करने जा रहा हूँ, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों में, फैमिली मेंबर्स में शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज।